बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पूछिए अहले इल्म से के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद कयूम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुश्किलात और आपके सवालात के जवाबात अपने अहले इल्म से दरियाफ़्त करते हैं। हमारे आज के मेहमान किसी तर्फ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की एक मारूफ आलमी शख्सियत हैं। बड़े मुफ्तियान कराम में आपका शुमार किया जाता है और कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। जनाब मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमाद साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, हम अपने आज के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। पहला सवाल हमें एक भाई ने लिख भेजा है। वो पूछते हैं कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा देना बाकी है, क्या वह अशूरा के दिन फ़र्ज़ी और नफली रोज़े की इकट्ठी नियत कर सकते हैं? ये देखें, कुछ मखसूस दिन होते हैं वो बाद में क़ज़ा नहीं दी जा सकती। ये अशूरा का जो रोज़ा है ना, इसकी क़ज़ाई बाद में नहीं दी जा सकती है। ठीक है। ये अशूरा का रोज़ा अगर रखेगा तो ये नफली रोज़ा होगा, और इस अशूरे के रोज़े के साथ अगर कोई इंसान कहे कि मेरा फ़र्ज़ी रोज़ा भी हो जाए, ये नीयतें मुख्तलिफ हैं। ठीक है। उसने जो नीयत की है ना, रोज़ा तो वही बनेगा इसका। ये नहीं होगा कि दोनों रोज़े ही हो जाएं। ठीक है। मसलन एक इंसान है, उसने नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, तो वो कोई उसकी सफ़र की नमाज रह चुकी है तो वो सुन्नतों के साथ कहे कि मेरे फ़र्ज़ भी 2 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। वो फ़र्ज़ उसको अलग पढ़ने पड़ेंगे और सुन्नतें जो हैं वो अलग पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह रमज़ान के रोज़े जो हैं उनकी क़ज़ाई वो उसको अलग देना पड़ेगी। ये नहीं होगा कि अशूरे के दिन अशूरे का रोज़ा भी हो जाए और अशूरे के दिन ये फ़र्ज़ी रोज़ा भी हो जाए। इसी तरह इंसान सोमवार का रोज़ा रखता है और जुमेरात का रोज़ा रखता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिन जुमेरात के दिन आमाल पेश किए जाते हैं और सोमवार के दिन मेरी पैदाइश भी हुई है, मुझे बेसत भी मिली है, और आप इन दोनों दिनों का रोज़ा रखते थे और उम्मत को तरगीब भी दिलाई है। तो एक इंसान कहे कि मैं इन दिनों में अपना फ़र्ज़ी रोज़ा भी रख लूँ, मेरा नफली भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। वो फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत कर ले या नफली की नीयत कर ले, रोज़ा एक ही बनेगा जिसकी उसने नीयत की है। इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जो उसने नीयत की है ना, वही वो अल्लाह के यहाँ कबूल की जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि रोज़ा जब इंसान छोड़ दे तो उसका कफ़ारा किस तरह से, एक तो यानी दोबारा रखने पड़ेंगे, तो हमने ये भी नोट किया है कि कुछ लोग जो बीमार होते हैं या जो नहीं रख सकते वो दूसरों पे रोज़े रखवा लेते हैं, या इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हमारे माशरे में देखने को मिलता है। इसकी किस हद तक जो है ना रोज़ा जब इंसान नहीं रखता है ना, उसकी 2 सूरतें होती हैं। ठीक है। कुरान करीम में है, इन कुन तुम अला सफ़रिन, अगर तुम सफ़र में हो, और कुन तुम मर्ज़ा, या तुम बीमार हो, तो फिर तुम रोज़ा छोड़ दो, आइंदा इन दिनों की गिनती को पूरा कर लो। फिर मरीज़ 2 तरह के हैं। एक वो मरीज़ है जिसकी शिफायाबी की उम्मीद है, वो तो जब भी वो तंदुरुस्त होगा तो इन रोज़ों की क़ज़ाई दे लेगा। बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी शफायाबी की उम्मीद नहीं होती है, वो दायमी मरीज़ होते हैं। ठीक है। शुगर के मरीज़ हैं, और शुगर का मरीज़ जो होता है ना, इसको भूख लगती है, जब खाना ना खाएगा ना ये बड़ा शुगर डाउन हो जाएगी और फिर तो ये रोज़ा नहीं रख सकता है। ठीक है। तो जो इस तरह के दायमी मरीज़ हैं, या एक इंसान बुढ़ापे की हालत में है, वो रोज़ा सिरे से रख ही नहीं सकता, उसके अंदर जिस्मानी कुव्वत नहीं है कि रोज़ा रख सके, इस तरह के लोग जो हैं उनके लिए ये है कि वो किसी को रोज़ा रखवा दें। ठीक है। जो मरीज़ इस तरह का है कि उससे शफायाबी की उम्मीद है कि वो कल कलां दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद सही हो जाएगा, वो उस पर है कि वो फ़िदिया नहीं देगा, किसी को नहीं रखवाएगा, बल्कि वो ख़ुद ही रोज़ा रखेगा जब हालात साजगार होंगे, जब वो सेहतयाब होगा। इसी तरह मरीज़ आदमी है और मुसाफिर आदमी है, सफ़र जब ख़त्म होगा तो इसको उन रोज़े जो हैं क़ज़ाशुदा, उनकी क़ज़ाई इसको देना पड़ेगी। तो ये 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो रख ही नहीं सकते, ठीक हो गया, और जो दायमी मरीज़ हैं उनके लिए ये गुंजाइश है कि वो किसी को रोज़े रखवा दें। और जो दायमी मरीज़ नहीं है, मरीज़ इस तरह के हैं कि वो दवाई से सेहतयाब हो सकते हैं, वो रोज़े ही रखेंगे, वो इसका फ़िदिया नहीं देंगे। ठीक हो गया। इस सिलसिले में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि लोग जोश में आके ना
تو کبھی روزہ رکھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، بیماری ہے، تو وہ ان کی بیماری پھر بڑھ جاتی ہے. تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے آئی تھنک کہ اگر ہم رکھ سکتے ہیں پراپرلی تو. لیکن یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی بیماری ہے اور وہ کہے کہ نہیں یار بیماری میں تو روزہ چھوڑا جاتا تھا اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. یہ دیکھیں نا، یہ تو انسان خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. معمولی نزلہ زکام کھانسی ہے، یہ تو ہر ایک آدمی آج کل اس میں مبتلا ہے. تو اس طرح کی بیماری جو ہے وہ روزے چھوڑنے کا سبب نہیں بن سکتی ہے. وہ اس طرح کی بیماری ہو کہ روزہ رکھنے میں اس کو دقت ہو، پریشانی ہو، تو وہ اگر مریض روزہ چھوڑ دے گا تو اس کے لیے گنجائش ہے. ہلکی پھلکی بیماری میں روزہ رکھنا ہے، روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، اگر اب چھوڑ دے گا پھر رکھنا پڑے گا. اس لیے کوشش کی جائے کہ روزہ رکھ ہی لیا جائے. رمضان کے روزے گھر کے افراد کا رکھ لے گا تو اس میں آسانی رہے گی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو رمضان میں بندہ روزے ایک فلو بنا ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں بنتا ہے. بالکل وہ بعد میں روزہ جتنا بھی کرے نا وہ روزہ رکھنے میں بڑی دقت محسوس کرتا ہے. وہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے یہ رمضان میں، اس میں روزہ معمولی سی بیماری بھی ہوگی نا وہ کام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا کہ جنازہ اٹھاتے وقت بآواز بلند کلمہ شہادت کہنا یہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے نا تو دنیا سے اس کے جتنے بھی اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کچھ اعمال ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہتے ہیں. ہم جو کلمہ شہادت کہتے ہیں وہ کس لیے کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ شہادت کہنے سے شاید میت کو کوئی فائدہ ہوگا، یا ہم میت کے اوپر جو چادر ڈال لیتے ہیں اس پر کلمہ شہادت لکھا ہوتا ہے، یا وہ جو اینٹیں یا وہ سلیبز ڈالتے ہیں اس میں کلمہ لکھ دیتے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جب منکر نکیر سوال کریں گے تو وہ پڑھ لے گا، یا اس طرح کی سوچ. یہ جہالت کا مظہر ہے یا کس طرح؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک انسان کہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں، تو کتا گھر میں رکھ لے وہ موت کے فرشتے نہ آئے. یہ تو نہیں ہے، موت کے فرشتے آنا ہی آنا ہے جس سے بھی حالت ہو. اس طرح منکر نکیر نے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے. اور اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تبھی آپ ان کو وہ کر سکیں گے، اور بے شک جتنے مرضی کلمہ. اصل میں بنیاد قبر کے اندر وہ نیک اعمال ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اس کے خیش و اقارب اور رشتہ دار جاتے ہیں، اس کا مال و متاع ساتھ جاتا ہے، اس کے نیک اعمال ساتھ جاتے ہیں. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک جو اس کا اعمال اخلاق کردار وہ اندر قبر کے اندر چلا جاتا ہے. وہ اگر اچھا ہے تو اچھا برتاؤ ہو جائے گا، اگر برا ہے تو برا برتاؤ ہو جائے گا. اس لیے یہ کلمہ شہادت پڑھنا، اور ایک آدمی اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہتا ہے اور دوسرے کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر میتیں اٹھا کر لے جانا کوئی یہ نیا کام تو نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے. آگے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین، ائمہ دین، صلحاء، یہ سارے کے سارے کام کرتے رہے. یہ برِ صغیر میں یہ بات ہے کہ وہ چارپائی اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کا یہ راٹا لگانی شروع کر دیتے ہیں. اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اس کا میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ اس کا کوئی ثواب ملتا ہے. کیونکہ جو دین میں نئی چیز داخل کی جائے، اس پر دین کا ٹھپا لگا دیا جائے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال کافی ریلیونٹ ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ عہد حاضر میں تصویر سازی کی بڑھتی ضروریات کے تحت کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک؟ اب تو ضروریات کا بھی تعین کرنا چاہیے. انسان یہ کہے کہ میں ایک یادگار تصویر بنا کے رکھ لوں، یہ میری ایک ضرورت ہے. میں اپنے باپ کی تصویر بنا کے رکھ لوں، یہ میری ایک ضرورت ہے. یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ آپ نے کسی امتحان کا داخلہ بھیجنا ہے تو یہ پتہ کرنے کے لیے یہ وہی اسٹوڈنٹ ہے جس نے داخلہ بھیجا، وہی امتحان دے رہا ہے، وہ تصویر لگانا پڑتی ہے، یہ ایک ضرورت ہے. یا آپ نے حج عمرے کے لیے جانا ہے تو پاسپورٹ پر اپنی شناخت کروانے کے لیے وہ پاسپورٹ پر آپ کی تصویر لگتی ہے. آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہے تو اس پر اپنی تصویر لگتی ہے. یا آپ نے جو مظلوم لوگ ہیں، لوگوں کو ظالموں کا ظلم دکھانے کے لیے ان مظلوموں کی کوئی ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ستم زدہ لوگ ہیں، یہ ظلم ان پر ہوا ہے، یہ ایک ضرورت ہے.
تو اس طرح کی اگر ضروریات ہیں تو پھر تو تصویر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آج ذرائع ابلاغ ہیں، جو باطل ہے وہ آج کل میڈیا کو بڑا استعمال کرتا ہے، جس میں تصویر ایک مین چیز ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں کہ یہ چونکہ حرام ہے، لہٰذا اس میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اسی نہج پہ آنا ہوگا۔ تو یہ ضروریات جو ہے نا یہ تو گنجائش نکال دیتی ہیں، وگرنہ فیشن کے طور پر تصویر بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک نبی کریم نے فرمایا کہ جو انسان تصویر بناتا ہے نا، وہ کھینچتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عذاب میں رکھا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم اس میں روح پھونکو، وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ اسی طرح ایک آدمی حضرت ابن عباس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری معیشت کا دار و مدار اس تصویر بنانے پر ہے۔ تو آپ نے نبی کریم کا فرمان سنایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تصویر بنانے والا اللہ کے ہاں لعنتی ہے۔ تو وہ یہ اللہ کے نبی کی بات سن کر کانپ گیا، کپ کپی طاری ہو گیا، رگ فک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے منظر کشی کرنی ہے، ایسی چیزوں کو کرو جس میں روح نہیں ہوتی ہے، کوئی آبشار ہے، کوئی بہتا پانی ہے، کوئی پہاڑ ہیں، کوئی درخت ہیں، اس طرح کی منظر کشی کر لو، تم تصویریں بنا لو، لیکن جس میں روح ہے نا اس کو تصویر بنانا، اس کو ایز اے کاروبار کے استعمال کرنا، اس کی شرعاً بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی ضرورت والی چیزیں ہیں، جیسا کہ میں نے ضروریات کا پہلے تعارف کرایا ہے، یہ ضروریات جو ہیں اگر تصویر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہیں تو گنجائش ہے کہ یہ تصویر بنا کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ فیشن ہمارے ہاں یہ شادی بیاہ کی تصویریں بنتی ہیں، ویڈیو بنتی ہے، اور پھر یا اس سے بھی بڑھ کے یہ جو آپ آج کل کے اشتہارات دیکھتے ہیں، اس میں غیر ضروری طور پہ جو ہے وہ عورت کو سامنے لانا، ایون اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو، مثلاً کوئی موٹر سائیکل کا اشتہار ہے اور کسی چیز، اس میں مطلب بے حیائی کا ایک عنصر بھی آتا ہے۔ آج کل تو ہر کاروبار کے لیے تصویر عورت کی ضروری ہو چکی ہے، اس کاروبار کا عورت کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو، تصویر عورت کی ضروری ہے۔ تو یہ ضروریات ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کہیں کہ تصویر جائز ہے، وہ ضروریات جو حقیقی ہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضرورت جو ہے جتنی ضرورت تک ہی محدود رہتی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ گنجائش اگر سوئی کے اندر دھاگا ڈالنے کی ہے تو ہم اس میں رسی نہیں نکالیں گے۔ جتنی ضرورت جسے پوری ہو سکے نا اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، ضرورت سے زائد کام کرنا اس کی شرعاً گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري بسؤاله فيض من الذكر بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري بسؤاله فيض من الذكر۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب، ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں قرآن مجید کھول کر پڑھنے سے نماز درست ہوگی، اور کیا اس میں نفل اور فرض کا کوئی فرق بھی ہے؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نا بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں جتنا قرآن تمہیں آسانی سے یاد ہے اس کو پڑھ لو۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا قرآن تو کم از کم یاد کر لے جس کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ ہے تو اس میں کیا الجھن ہے، کیوں نہیں یاد ہو سکتی اس سے؟ یا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ لإیلاف قریش ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کیونکہ نماز میں فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت بھی ساتھ ملانا ہوتی ہے، یہ صورتیں یاد رکھے وہ۔ بالکل، شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ کوئی نیا مسلمان ہوا ہے یا اس حوالے سے۔ ہاں میں بتلاتا ہوں ٹھیک، وہ اگر کسی نے قرآن یاد نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نا تسبیحات، ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیحات ہی پڑھتا رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کسی کو قرآن کریم یاد نہیں ہے، وہ تسبیحات کا بھی وہ اتنا یاد نہیں رکھ سکا ہے، تو پھر ایک محدود پیمانے پر اس کو قرآن کھول کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ مثلا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، زکوان اس کا نام ہے،
وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر میں جماعت کراتا تھا. تو جب جماعت کراتا تھا اس کو قرآن کریم اتنا نہیں آتا تھا, وہ قرآن کریم کھول کر پڑھتا تھا. تو اس کو عادت نہ بنایا جائے کہ کوئی امام مسجد ہے وہ یاد کرنے کی بجائے وہ قرآن کھول کر ہی نماز کرانی شروع کر دے, وہ یاد کرنے کی کوشش ہی نہ کرے. اس کو چاہیے کہ وہ یاد کرے. قرآن بڑا ہی آسان ہے, اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے, اور خاص طور پر سورہ فاتحہ یہ آسان بڑی ہے, اس کو یاد کرے. جب تک وہ نہیں یاد کر سکتا تو ان تسبیحات پر وہ کام چلا لے. اگر کوئی ایسا ہی شخص ہے جو نیا مسلمان ہوا ہے, اگر نیا مسلمان اگر زبانی نہیں پڑھ سکتا اوپر دیکھ کر کیسے پڑھ لے گا وہ؟ اس لیے اگر وہ اوپر دیکھ کر پڑھ سکتا ہے تو محدود پیمانے پر اس کی اجازت ہے کہ وہ کھول کر قرآن پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے. کیونکہ جب عادت بنائے گا نا اور قرآن کریم کھولے گا, اس کی ورق گردانی کرے گا, پھر اس کو اس کی توجہ بٹ جائے گی, اس سے وہ خشوع اور کانسنٹریٹ نہیں رہے گی وہ. بالکل. اچھا مفتی صاحب, اس سے مجھے ایک ریلیٹڈ یہ بھی سوال آیا کہ آپ کو پتہ ہے عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, تو اکثر لوگوں کو نہیں یاد ہوتی تو وہ اس کا متبادل بتاتے ہیں, یا تو 3 دفعہ کلو اللہ پڑھ لو یا اس طرح تسبیحات. تو یہ اس میں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں یاد کرنی چاہیے اس وقت تک ہم؟ اصل میں جب عشاء کی نماز میں وطروں میں قنوت پڑھی جاتی ہے نا, تو جس طرح ہم نے باقی نماز یاد کی ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے وہ دعا کو یاد کریں ہم, بلکہ روزمرہ کی دعائیں جو ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. قضاء حاجت کی نماز ہے, کھانا کھانے کے لباس ہے, پہننے کی دعا ہے, یاد کرنا چاہیے. وطروں کی دعا یہ یاد کرنی چاہیے. اگر کسی کو دعا نہیں آتی ہے وہ تسبیحات ہی پڑھ لے, وہ قرآن کریم ہی پڑھ لے, لیکن یہ نہیں کہ اسی پر ہی کام چلاتا رہے. اس کو چاہیے کہ دعا کو یاد کرے, تھوڑی تھوڑی یاد کرے گا نا وہ 3-4 دن میں دعا کو یاد کر لے گا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ اسی پہ گزارا کرتا ہے, اسی پہ رلائے نہیں کرنا چاہیے, اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ یاد کرے. اور ہمارے ہاں دیکھیں نا جب جنازہ پڑھتے ہیں, بالکل ایسے ہی حق تو یہ ہے نا کہ وہ دعائیں یاد کرے. ہم اسے آمین آمین پر ہی گزارا کر لیتے ہیں. ہمیشہ جب بھی جنازہ پڑھنا وہ آمین آمین ہوتی ہے. وہ چاہیے تو کہ پچھلے بھی دعائیں پڑھیں, امام بھی دعائیں پڑھیں. تو ہم صرف گزارا ٹائپ ہوتا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایک بھائی نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم ہمسائے کو قربانی کا گوشت یا صدقہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں نا 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرضی صدقات یا زکوٰۃ کا بیان کیا ہے نا, وہاں المؤلفۃ القلوب جو تالیف قلبی کے لیے غیر مسلم کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے تاکہ اس کو اسلام کے قریب کیا جائے. جب فرضی طور پر جو صدقہ خیرات ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے تو قربانی کا گوشت کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. دوسری یہ بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کافروں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں, ایک کافر دشمن اور ایک کافر غیر دشمن. جو کافر غیر دشمن ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک, اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی ہے. قرآن کہتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے ہیں, تمہارے ساتھ لڑائی بڑھائی نہیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس آیت کا بھی تقاضا ہے کہ غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس کو قربانی کا گوشت دیں اسے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ وہ سفر سے آئے, گھر میں بکری ذبح کی ہوئی تھی, تو آپ نے آتے ہی پہلے یہ کیا ہے کہ تم نے میرے ہمسائے پڑوسی جو یہودی تھا اس کے گھر میں گوشت پہنچایا. 2 دفعہ یہ بات پوچھی. پھر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کی حدیث میرے سامنے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر جبرائیل نے زور دے کر کہا تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کہیں میرا وارث نہ بنا دیا جائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. یہ کہہ کر کہ یہ غیر مسلم ہے ہم اس کو کیوں دیں, یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. اور ظاہر عام فہم میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جب تک ہم اس سے حسن سلوک نہیں کریں گے تو اس بات کے چانسز کیسے پیدا ہوں گے کہ وہ ہمارے قریب آئے اور وہ بھی اسلام سے امپریس ہو کے مسلمان ہو. ورنہ اگر ہم ظاہر اس سے حسن سلوک نہیں کریں گے تو اس بات کے چانسز تو نہیں رہیں گے, پھر وہ اپنی جگہ ہی رہے گا اور ہم اپنی جگہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. ایک بہن نے ہم سے سوال کیا ہے کہ کیا پانی کو پھونک مار کر دم کرنا جائز ہے؟
جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ مشروب پیتے ہوئے برتن کے اندر سانس مت لو. یہ دم جو کیا جاتا ہے نا، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مریض کو شفا مل جائے. اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب دم کرنے والا قرآن کریم کی آیات پڑھ کر، مسنون دعائیں پڑھ کر دم کرتا ہے نا، تو اس کے سانس بھی اس کی برکت سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں. پھر جب پاکیزہ سانس سے وہ پھونک مارے گا نا، صرف پھونک نہیں مارے گا بلکہ ہلکا سا لعاب بھی اس میں شامل کرے گا. نبی کریم سے پھونک مار کر دم کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ اس پھونک میں تھوڑا سا لعاب دہن، یہ جو تھوک ہے نا، وہ بھی شامل ہو جائے. اس کو نفس بولتے ہیں عربی زبان میں. تو نبی کریم جب دم کرتے تھے نا، تو اس میں تھوڑا سا جو پھونک کے ساتھ تھوک بھی شامل ہوتا تھا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا. اس وقت جو دم ہوتا ہے نا، اس کے جو سانس کی پاکیزگی ہے نا، وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، یا پانی ہے، یا مرچیں ہیں، یا اس طرح اور چیزیں ہیں جن کو ہم دم کرتے ہیں، چینی ہے، وہ صرف پھونک مارنے سے نہیں بلکہ پھونک کے ساتھ تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہو جاتا ہے، تاکہ وہ اس نے جو پڑا ہے نا، اس کی سانس کی پاکیزگی بھی اس میں شامل ہو جائے. اس سے شفا کی امید کی جا سکتی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ برتن میں سانس لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گلاس پانی پی رہے ہیں نا، تو آپ منہ سے دور نہ کریں بلکہ منہ کو لگا ہوا ہے، اندر ہی سانس لے جائیں. اچھا. اندر سانس لینے سے کئی قسم کے جراثیم ہیں جو آپ کے ہوا کے ذریعے، ناک کے ذریعے اس میں جا سکتے ہیں. اس لیے شریعت نے یہ ادب سکھایا ہے، جب کسی نے سانس لینا ہے تو اپنے برتن کو منہ سے الگ کرے، دور کرے، پھر دوبارہ شروع کرے، پھر الگ کرے. یہ نہیں کہ وہ منہ سے لگا رہے تو آپ سانس لیتے رہے. جو ممانت ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ منہ سے الگ نہ کیا جائے. اس کو کہتے ہیں برتن میں سانس نہ لیا جائے. پھونک مارنا ایک الگ چیز ہے، برتن کے اندر سانس لینا ایک الگ چیز ہے. یہ دونوں آپس میں ملتی جلتی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جب پھونک مارنی جائز ہے تو سانس کیوں نہیں لے سکتا ہے. سانس لینا اور چیز ہے، پھونک مارنی اور چیز ہے. تو دم کرتے وقت صرف پھونک ہی نہیں بلکہ تھوڑا سا لعاب بھی شامل ہونا چاہیے، اس کو دم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی دم کیسے کر سکتا ہے؟ مثلا اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی بڑے عالم، یا آج کل تو ایک بہت بری چیز ہے کہ ہم مطلب پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ، اور وہ اس میں بہت ساری ہمیں ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں جو کہ بڑی شرمناک حد تک ہیں. یعنی لوگ جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ بہت مطلب کام خراب ہو جاتا ہے اس طرح. تو اس حوالے سے ایک عام آدمی بھی دم کر سکتا ہے قرآن کی عام صورتیں پڑھ کے؟ وہ کس طرح سے؟ دم انسان خود بھی کر سکتا ہے اور کسی سے کروا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی سے دم کروائیں گے نا، اس وقت یہی صورتحال ہوگی جو میں نے پہلے آپ سے بیان کی ہے کہ وہ آیات پڑھ کر، مسنون دعائیں پڑھ کر آپ کے جسم پر پھونک مارے گا. اس میں تھوڑا سا لعاب دہن بھی شامل ہوگا. آپ خود بھی کر سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے، آخری صورتیں ہاتھوں پر پھونک مار کر نا، پھر اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے. ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کل یہ معالجین جو ہیں، عملیات والے، یہ موبائل کے ذریعے دم شروع کر لیا انہوں نے. موبائل میں پھونک ماریں گے نا، جب پھونک اس مریض تک نہیں پہنچے گی، آپ کی آیات تو وہ سن لے گا لیکن اس کو دم کا نام نہیں دیا جائے گا، کیونکہ پھونک تو موبائل میں ماری ہے تو وہ آپ کے پاس ہی رہ جائے گی، وہ مریض تک نہیں پہنچے گی. قرآن پاک کی آیات تو موبائل میں پڑھی جا سکتی ہیں، ٹیپ ریکارڈ پہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن دم وغیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو دوسرے ہیں بابے وغیرہ جو دم کرتے ہیں اور پتنی کیا اوٹ پٹانگ پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے. اس سے ایمان بھی خراب ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، بعض اوقات عزت بھی چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لہٰذا ان سے بچیں، اور آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں اور کسی دم کروانے والے سے دم کروا بھی سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی ایسی تعلیمات ہیں کہ کیا چیزیں پڑھی جائیں قرآن آیات، کون کون سی زیادہ ایسی افیکٹو ہیں جو کہ پڑھ کے دم کیا جائے؟ یہ دیکھیں سورہ الفاتحہ ہے. اچھا. اس میں بڑی شفا ہے. اللہ کے نبی نے نا اس کا نام ہی سورہ شفا رکھا ہے. ایک صحابی ابو سعید خدری، وہ ایک جگہ پہ گئے تو وہاں ان سے کہا کہ ہماری آپ مہمان نوازی کریں، انہوں نے انکار کر دیا. تو ان کے سردار کو نا
بچھو نے ڈس لیا، وہ لوٹ پوڑ ہو رہا ہے، پھر وہ آئے ان کے پاس کہ آپ کے پاس کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ابو سعید خدری کہتے کہ میں گیا اور سورہ فاتحہ پڑھی اور مٹی کے ساتھ تھوڑا سا لعاب ملایا، تو میں جہاں اس کے ڈنگ لگا تھا نا میں وہاں رکھ دیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو یہ فاتحہ جو ہے نا اس میں بڑی شفا ہے۔ ایک چیز آیت الکرسی جو ہے اس میں بڑی پاور ہے، جو شیطانی کام ہے نا آیت الکرسی پڑھنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان ہی نے یہ وظیفہ بتلایا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے بچنا ہے نا تو تم آیت الکرسی پڑھا کرو، تو اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کی ہے کہ واقعی آیت الکرسی میں بڑی پاور ہے۔ اسی طرح جو آخری صورتیں ہیں سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس، یہ پڑھ کر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 3 صورتیں یہ پڑھ کر اگر کوئی دم کرے اپنے آپ پر تب بھی ٹھیک ہے، اگر کسی سے کروا لے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ آسان سی چیزیں ہیں، آپ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ آیت الکرسی ہے، آخری 3 صورتیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کریں گے نا تو اس کے اول آخر میں درود پڑھ لیں جو درود ابراہیمی ہے، تو آپ اس کو لے تجربہ کریں، انشاءاللہ اس میں بڑی شفا ہوگی اللہ کی مہربانی سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري، بسؤاله فيض من الذكر، بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري، بسؤاله فيض من الذكر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک بہن نے ہمیں سوال کیا ہے کہ موجودہ خاندانی نظام میں دیور یا جیٹھ سے پردہ کیسے کیا جائے؟ اگر سختی سے پردے پر عمل کیا جائے تو خاندان میں اختلافات اور نفرتیں جنم لینے لگتی ہیں، آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ پردے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس سے کسی وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا چاہیے، کسی وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت شادی کے بعد جس گھر میں جاتی ہے وہاں ظاہر ہے کہ خاندان میں اس خامد کے بھائی یا دیگر رشتہ دار، ہمارے جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں تو ظاہر ہے کہ بھائی ساتھ ہی رہتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے، یہی سوال ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شریعت کے قوانین ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہماری مجبوریاں جو ہیں ہم اس کو کسی طرح سے مینجمنٹ کریں ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کی بات کی نا تو صحابیات نے بھی یہی سوال کر دیا کہ جو خامد کے رشتہ دار گھر میں رہتے ہیں اس سے پردہ کیسے کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا، اس کو عربی زبان میں الحم کہتے ہیں، آپ نے الحم والموت، یہ دیور یا جیٹھ یہ تو موت ہے، تو اس سے بھی انسان کو اجتناب پرہیز بچنے کی، یہ تو نہیں کہ انسان خود چھلانگ لگا دے کہتے کہ مجھے موت سے کیا ڈر ہے، نہیں، جو مرنے کے مواقع ہیں نا اس میں انسان کو چھلانگ نہیں لگانی چاہیے، اس سے بچیں، اس سے پردہ کریں۔ اور یہ نہیں ہے کہ چونکہ گھر کے اندر نفرتیں جنم لیتی ہیں تو لہذا اس کو پردہ اٹھا دینا چاہیے۔ پردہ اٹھا دینے سے جو قباحتیں آئیں گی نا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے تو گھر میں رہنا ہے، جب بے پردگی ہوگی، آپس میں بے تکلفی ہوگی تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے تو آئندہ آنے والے مفاسد کی روک تھام کے لیے یہ کہا ہے کہ اس سے پردہ کیا جائے۔ اس سے نفرتیں کیوں جنم لیتی ہیں؟ وہ اس لیے جنم لیتی ہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے، ہمارے اندر جہالت ہے۔ اگر ہم اس پردے کے احکامات پر عمل کریں گے اس سے مفاسد بھی ختم ہوں گے، اللہ کی رضامندی بھی ملے گی اور خاوند بیوی کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، جس سے خامد شکوک و شبہات کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، آئندہ کئی اختلافات پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کے قوانین پر عمل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ ہم یہ نہ کریں کہ اس میں کوئی لچک کر لیں، پردہ اتار دیں تاکہ نفرتیں نہ جنم دیں۔ نفرتیں ختم کرنے کے لیے اسلام نے اور چیزیں بتلائی ہیں کہ ان کی جہالت کو دور کیا جائے۔ اس پردے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ یہ دلوں کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر ہم دلوں کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان احکامات پر عمل کریں، نہ کہ اپنی مصنوعی قسم کی مصلحتوں کے پیش نظر اس کو ویسے ہی ختم کر دیں۔ مفتی صاحب، اس سے ریلیٹڈ میں ناظرین کی معلومات کے لیے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پردے کی اٹ سیلف
انٹرپریٹیشن جو ہے اس کا ترجمہ کرنے میں کہ پردے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس میں بھی مختلف علماء کے درمیان جو ہے وہ اس میں تھوڑا فرق ہے، تو وہ آپ فرق ذرا بتائیے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ فرق جو ہم کرتے ہیں نا وہ چہرے کے بارے میں ہے، وہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ ویسے تو اس طرح کی چادر عورت اپنے اوپر لے جو اتنی باریک نہ ہو جس سے جسم کی جھلک نمایاں نظر آئے، اور وہ موٹی چادر ہو جس کے اندر جسم نمایاں محسوس نہ ہو۔ تو پردے میں چہرہ ہے یا نہیں ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردہ کس چیز کا ہے؟ اسی چہرے کو چھپانے کے لیے تو یہ پردے کے احکامات ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے نا تو قافلہ آگے نکل گیا، میں پیچھے اکیلی تھی، اپنا ہار میرا گم ہو گیا، اس کو تلاش کرتے کرتے مجھے دیر ہو گئی تو وہ قافلہ آگے چلا گیا، میں وہاں لیٹ گئی۔ جو ہی صفوان ابن معطل جو قافلے کے پیچھے پیچھے آتے تھے، جو گرا پڑا سامان وہ اٹھاتے تھے، جب وہ وہاں آئے نا تو انہوں نے نا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ فوراً میں نے اٹھ کر جو پہلا کام کیا ہے نا خمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ حالانکہ وہ ام المومنین ہیں، ماں ہے مومنوں کی، لیکن اس کے باوجود پردے کے حکام اپنی جگہ پہ ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے یہ کہا ہے، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، عام مسلمانوں کی خواتین کو کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ ان اپنی چادروں کے گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ تو یہ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو دلوں کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ کیا ہے، آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے، دلوں میں بھی پردہ رکھیں، آنکھوں میں بھی حیا رکھیں، جو ظاہری عوامل ہیں پردے کے ان کو بھی پورا کریں۔ آپ کے آخری نقطے سے ہی مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ اکثر لوگ اس پہ یہ چیز تنقید کرتے ہیں کہ علماء کرام اس چیز پہ تو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، لیکن جو قرآن میں پہلا حکم دیا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، اس کے بارے میں زیادہ ایمفیسس نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب؟ دیکھیں قرآن کریم نے مردوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم پردہ اتار دیں؟ پردے کے احکامات اپنی جگہ پہ ہیں، اور غض بصر نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ انسان بازار جا رہا ہے تو وہ اپنی نظروں کو گھماتا پھرے، ادھر کو دیکھے ادھر کو نہیں، وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، ضرورت کے وقت کوئی چیز لینی ہے تو اپنی نظر کو اٹھائے دیکھ لے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک اگر میری کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر کیا وہ بھی قابل مواخذہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ لَكَ النَّظْرَةُ الْأُولَىٰ، تم پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی ہے وہ قابل معافی ہے، لیکن تجھے دوبارہ اس کو دیکھنا، یا ایک نظر آپ اتنی لمبی کر لیں کہ وہ ختم ہی نہ ہونے پائے، اس کی اجازت اللہ نے یا اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے۔ وہ غض بصر نگاہوں کو نیچا کرنا ایک الگ چیز ہے، اور پردہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہوگا، ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا کہ کیا نماز میں منہ ہلائے بغیر دل میں سورہ فاتحہ اور دیگر دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ یہ جو نماز ہے نا، اس میں نبی کریم سے سوال کیا گیا کہ اے یا رسول اللہ، جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ جو خاموش رہتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لفظ قراءت آیا ہے۔ جو قراءت ہوتی ہے نا وہ زبان سے کی جاتی ہے، تو اس زبان سے قراءت کرنا، دل میں پڑھنے کو قراءت نہیں کہتے ہیں کہ انسان نماز کے اندر چلا جائے، منہ کو بند کر لے اور دل میں پڑھتا رہے، دل میں رکوع سجود کرتا رہے، دل میں قراءت کرتا رہے، تسبیحات دل میں پڑھتا رہے۔ نہیں، صحابہ کرام وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ صورتیں جو فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں، آپ فلاں صورت پڑھی ہے، فلاں صورت پڑھی ہے، آپ نے لمبی قراءت کی ہے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے نبی کریم کے پڑھنے کا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی داڑھی کے ہلنے سے پتہ چلتا تھا، اور داڑھی مبارک اس وقت ہلتی تھی جب آپ زبان سے کہتے تھے، دل میں پڑھنے سے داڑھی تو نہیں ہلتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب نماز پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرنی ہے، دل کی موافقت بھی ہو اور زبان سے ادائیگی بھی ہو۔ صرف دل میں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نہ ذکر فائدہ دے گا، نہ نماز میں یہ کافی ہوگا، بلکہ زبان سے پڑھیں گے اور دل کی موافقت بھی ساتھ ہوگی نا، تب اس ثواب کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا۔
ایک بھائی نے ہمیں قطر سے سوال لکھا ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا ایک لے پالک بیٹا ہے جس کو وہ اپنے ساتھ قطر لے کے جانا چاہتے ہیں. قطری قانون کے مطابق بچے کے بے فارم وغیرہ اور جو دوسرے ڈاکیومنٹس ہیں اس میں جب تک انہیں بطور والد کے نہیں لکھا جاتا یہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ فرمائیے کہ یہ بھائی بے فارم وغیرہ میں اپنا نام بطور والد کے لکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف قطری قانون ہی نہیں ہے، ہمارا ملکی قانون بھی یہ ہے کہ باہر جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے اور پاسپورٹ کے لیے شناختی کارڈ بنانا پڑتا ہے. شناختی کارڈ کا خانہ ہے ولدیت کا، تو پاسپورٹ میں بھی ولدیت کا خانہ ہوتا ہے. تو یہ والد کا نام تو لکھنا ہے. اب یہ سوال کہ والد یہ بنے جس نے اس کو لے کر پالا ہے یا اس کا حقیقی باپ اس کا نام لکھا جائے. قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زید بن حارثہ صحابی ہیں، ان کو لے پالک بیٹا بنایا تھا. تو لوگ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے. اللہ تعالی نے اس معاشرتی اصلاح کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں. ادعوہم لآبائہم، جب تم نے ان کو آواز دینی ہے تو ان کو باپ کے نام سے آواز دیں جو ان کے حقیقی باپ ہیں. یہ نبی کریم ان کے باپ نہیں ہیں. ما جعل آباکم ابناکم، یہ تمہارے باپ نہیں ہیں، جو تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ان کو تم اسی ولدیت سے پکارو جو ان کی حقیقی ولدیت ہے. لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس ڈاکومنٹ تیار کرتے وقت ولدیت میں وہی نام لکھا ہے جو اس کے حقیقی والد کا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کر لیتا ہے جو اس کا والد نہیں ہے، یا ایسی برادری کی طرف نسبت کر لیتا ہے جو اس کی برادری نہیں ہے، فقد کفر، وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے. لہٰذا یہ وعیدیں اور یہ سختی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈاکومنٹ تیار کرتے وقت اس کا جو حقیقی باپ ہے نا اسی کو ہی وہاں لکھیں، اپنی ولدیت لکھا کر اپنے خام خواہ یہ وعید کی زد میں نہ آئیں. مفتی صاحب، ایک بہن نے ہمیں رضاعت کے والے سے ایک سوال کیا ہے اور وہ پوچھتی ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہے، جبکہ یہ بعض مسائل کی وجہ سے ایک بچے کو اپنا دودھ پلا کے رضاعی رشتہ قائم کرنا چاہتی ہیں. بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کو کچھ میڈیسن کھا کر غیر فطری طور پر دودھ پلانے کا انتظام کرنا ہوگا. کیا ان کا یہ عمل شرعی طور پر جائز ہوگا؟ دودھ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دوران حمل جو عورت کو دودھ اترتا ہے نا، اس کو فطرتی دودھ کہتے ہیں، جو بچے کی غذا اور اس کی نشو و نما کے لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غیر فطرتی دودھ، کہ وہ عورتیں جن کے ہاں بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے تو ان کو دودھ حاصل کرنے کے لیے زمانہ قدیم میں یہ کچھ درختوں کے چھلکا چبایا جاتا تھا یا ان کی جڑیں چبائی جاتی تھیں جن کے اندر دودھ ہوتا ہے، تو ان کو چبانے سے کچھ دودھ پیدا ہو جاتا تھا، تو وہ اس طرح دودھ پیدا کر لیتی تھیں. تو آج میڈیسن اس طرح کی آ چکی ہیں، ان کو کھانے سے عورت کے اندر وہ دودھ پیدا ہو جاتا ہے. اس دودھ کو غیر فطرتی دودھ کہتے ہیں. دودھ کا رشتہ قائم کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ بچہ پیے تب جا کر وہ رشتہ قائم ہوگا. 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے وہ رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے. دوسری شرط یہ ہے جو مدت رضاعت ہے اس کے اندر اندر وہ دودھ پیا جائے، وہ 2 سال ہے. 2 سال کے اندر اندر دودھ پلایا جائے کم از کم 5 مرتبہ، تو پھر وہ دودھ کا رشتہ قائم ہوتا ہے. اگر فطرتی دودھ ہے تو وہ دودھ پلانے والی اس بچے کی ماں بن جائے گی، اس کی جتنی اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے، اور اس کا جو خامند ہے وہ اس کا باپ بن جائے گا. خامند کے جو بھائی ہیں وہ اس کے چچا بن جائیں گے. وہ رشتہ پھر نا سارے خاندان میں پھیل جاتا ہے. جو غیر فطرتی دودھ ہوگا نا اس میں والد کا حصہ نہیں ہوگا، وہ صرف اس کا رشتہ اس عورت سے ہی قائم ہوگا، وہ اس کے خامند کے ساتھ قائم نہیں ہوگا، کیونکہ اس دودھ میں خامند کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ دودھ پلانے سے وہ اس کی ماں تو بن جائے گی، جیسا قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ تمہاری مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے وہ تمہاری مائیں بن جائیں گی. یہ اگر دودھ اتنا اتر سکتا ہے ادویات سے کہ وہ 5 مرتبہ سیر ہو کر بچہ پی سکے،
پھر تو اس سے رشتہ قائم ہو جائے گا، وہ اس کا محرم بھی بن سکتا ہے، اس سے پردہ بھی ختم ہو سکتا ہے، وہ اس کا رضائی بیٹا بھی بن سکتا ہے۔ اگر وہ دودھ گزارے جتنا ہی ہے، اس سے بچہ سیر نہیں ہو سکتا ہے یا 5 مرتبہ نہیں پلایا جا سکتا ہے، تو پھر برائے نام دودھ پلانے سے وہ رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ دودھ کے لیے یہ 2 شرطیں ہیں، وہ ضروری سامنے رکھنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی مدلل انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ ناظرین کرام، آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر، ای میل ایڈریس اور فیس بک کا ایڈریس آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے سوالات ہمیں لکھ بھیجیے یا ہمیں فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی وائس میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہم اپنے اگلے پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات ہم آئندہ آنے والے مہمان سے لیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. بسؤاله فيض من الذكر وبعلمه أفهامنا تدري. فاستفتح فالغيم منبجس علما على